बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर और आपको वेलकम करते हैं। जी, हम एक पैनल डिस्कशन आपके लिए लेके आए हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की तरफ से। और पाकिस्तान के मुआशरे में बहुत सारी बहसें हैं। एक बहस तो ये है कि पाकिस्तान का मुआशरा इतना बटा हुआ क्यों है। आजकल आप एक लफ्ज़ सुनते हैं हर डिबेट में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कि पोलराइज्ड हम हो गए बहुत ज़्यादा। कुछ एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, नैरेटिव्स की लड़ाई है। और ऐसे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासर होती है वो इंसानी हुकूक़ हैं। और पाकिस्तान को जांचने वाले जितने भी इदारे हैं जो देखते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ के हालात क्या हैं, सूरत अहवाल क्या है, वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो हमने तरक्की की है, लेकिन वो तरक्की की रफ़्तार बड़ी आहिस्ता है। पाकिस्तान में आज भी जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में एक सोशल कोयन के लिए क्या तरीक़ेकार होने चाहिए। जब कोई आफत आती है तो हमें नज़र आता है कि हम एक कौम है, लेकिन वो कौम आगे कैसे बढ़ेगी, तरक्की कैसे करेगी, अमन की तरफ कैसे जाएगी, और बार बार पाकिस्तान में इंतहा पसंद ग्रोह कैसे उभर के सामने आ जाते हैं। तो ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जिन पे पाकिस्तान में बहुत बात होती है। आज के पैनल डिस्कशन में भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। मैं बाय प्रोफेशन एक सहाफ़ी हूँ। सोशल इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर, इंसानी हुकूक़ के इन तमाम मामलात के ऊपर मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम भी करती हूँ, अपने टीवी चैनल पे इस हवाले से बात भी करती रहती हूँ। तो मेरे साथ जो आज पैनल है वो बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। मैं अक्सर जगहों पे जब जाती हूँ मैं कहती हूँ वालिदैन के बाद हमारी ज़िंदगियों में जो रोल मॉडल्स होते हैं वो हमारे असातिज़ा होते हैं। ये एक बहस है कि असातिज़ा जो हैं वो जहन साजी में और किरदार साजी में कौन सी एज से कौन सी एज तक एक अपना असर रसूख रखते हैं हमारी ज़िंदगियों में। मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी हम अपने असातिज़ा को रोल मॉडल्स के तौर पर देखते हैं। तो आज हमने यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स को बुलाया है। पाकिस्तान की रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में ये लोग पढ़ाते हैं और ये नब्ज़ पे हाथ होता है असातिज़ा का, क्योंकि वो जनरेशन्स जो घरों से निकल के मुआशरे में एक दूसरे के साथ डील करती है, सोशल मीडिया पे आते हैं, कहीं हेट स्पीच कर रहे होते हैं, कहीं हेट स्पीच का शिकार हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो ख़ुद भी इन्हीं नैरेटिव्स का शिकार हो रहे होते हैं बच्चे। तो वो बच्चे इनके पास हैं और उनकी सोच इनको पता है। उनको स्टेयर करने वाली फोर्सेस ये हैं जो मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं लोग। तो हम आज इनसे ना सिर्फ ये पूछेंगे कि जो नब्ज़ शनासी ये करते हैं इस मुआशरे की वो क्या है, हमारे नौजवान, हमारी जो नई नस्ल है उसको इस वक्त के हालात से कितनी आगाही है। पाकिस्तान में क्योंकि पढ़ाने का तरीका भी इतना आउटडेटेड है, हमारे निसाब इतने पुराने हैं, हमारे यहाँ तहकीक इतनी कम है, और अगर है जो उसका मेयार इतना कम है, तो बहुत सारे चैलेंजेस तो ज़ाहिर है इन लोगों के अपने प्रोफेशन में भी हैं। हम उन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़, ख़वातीन के हुकूक़, उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से, और फिर जो रूल ऑफ़ लॉ के बारे में एक परसेप्शन है। आप जानते हैं कि परसेप्शन इंडेक्स भी है पाकिस्तान के मुआशरे को, उस पर भी जांचा जाता है। तो इनके पास इन तमाम मसाइल की वजूहात क्या हैं और उनके लिए कोई हल ये तजवीज़ कर सकेंगे या नहीं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर यासिर उस्मानी साहब, जो कि लेक्चरर हैं ह्यूमैनिटीज़ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के, और ये एयर यूनिवर्सिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस तरफ आमिश हसन साहब, जो कि लेक्चरर हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज बैरियर यूनिवर्सिटी से। उनके साथ मौजूद हैं रहमा रबाब साहिबा, जो कि लेक्चरर हैं पब्लिक पॉलिसी का जो डिपार्टमेंट है, नस से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़ैर हाशमी साहब, जो कि अगेन नस से हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं जी, पब्लिक पॉलिसी के डिपार्टमेंट से आए आप भी। और हुमैरा जुल्फ़िकार साहिबा हैं, जो कि जेंडर स्टडीज़ का जो डिपार्टमेंट है फ़ातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे लेक्चरर हैं। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यासिर उस्मानी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। इंसानी हुकूक़ पे एक बड़ी बहस है, लेकिन एक बहस ये भी है कि हम अभी भी मुख्तलिफ़ तरह के राइट्स के लिए स्ट्रगल करते हैं, और हम इंसानों को एक कलेक्टिव सेट ऑफ वो नहीं देखते कि आपको बच्चों के हुकूक़ के लिए एक अलग जद्दोजहद करनी है, औरतों के हुकूक़ के लिए अलग जद्दोजहद करनी है, ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए आपको एक अलग जद्दोजहद करनी है, और फिर सेक्ट्स हैं बहुत सारे, उनके लिए एक अलग है, एथनिक ग्रुप्स हैं उनके लिए अलग जद्दोजहद है। तो आपको लगता है कि ये जो इतना बड़ा डिवाइड है, कुछ लोग इसको डिवाइड कहते हैं, कुछ इसको डाइवर्सिटी कहते हैं, तो आपके ख़्याल में यहीं से कहीं पे हमारी प्रॉब्लम जो है वो सर उठाती है हमारे मुआशरे की? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले CRSS का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस पैनल का इनेकाद किया और हमें मौका मिलता है कि हम अपनी थॉट्स को आगे पहुँचा सकें, और जो हमारा फ़र्ज़ है या जितना हम पार्ट अपना प्ले कर सकते हैं सोसाइटी की वेलबींग के लिए, उसको हम प्रमोट कर सकें।
جو आपका क्वेश्चन है उसके मुताबिक इस्लाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, रिलीजन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, चूँकि हमें जो सबसे पहली चीज़ जो हमें अप्रोच जिसको हम करते हैं किसी भी चीज़ के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए या कि कहीं से गाइडेंस लेने के लिए, तो एक मुस्लिम बीइंग मुस्लिम एज उसका बिलीफ ये होता है कि शायद हमें जो है वो रिलीजन से गाइडेंस मिलेगी और कुरान और सुन्नत से गाइडेंस मिलेगी, और सेम इज़ द केस विद अदर रिलीजन्स एज वेल। सो मेरे ख्याल से किसी भी रिलीजन के लिए उनकी जो स्क्रिप्चर्स होते हैं डिवाइन, वो बड़े ही मुक़द्दस होते हैं। सो जहाँ तक कुरानिक और सुन्ना की जो अंडरस्टैंडिंग है हुकूक़ के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटीज़ कम्स फर्स्ट, उसके बाद आपका बाकी जितने भी दुनियावी मामलात हैं उसमें रिलीजन भी इंक्लूड होता है। सो जो हुकूक़ इंसानी हैं इनको इस्लाम के अंदर भी प्रायोरिटी दी गई है और उसको पहला नंबर ही दिया गया है। इसके लिए मैं सिर्फ एक बहुत ब्रीफली एक कोटेशन यहाँ पे कर दूँ ताकि बात ऑथेंटिक हो जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा तशरीफ़ रखते हैं और एक जनाज़ा, एक मैयत को उठा के लोग चल रहे हैं। तो जो ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक वहाँ पड़ती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मसनद से, अपनी जगह से उठ जाते हैं। तो सहाबा भी एहतरामन उठे और उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह आप क्यों उठे? तो आपने फरमाया कि सामने जनाज़ा गुज़र रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने कहा कि ये तो एक यहूदी का जनाज़ा है, तो इसके लिए तो हमारा बनता नहीं कि हम खड़े हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ये एक इंसान नहीं था? सो मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है मुस्लिम उम्मा के लिए और पाकिस्तानी मुस्लिम नेशन के लिए कि ह्यूमैनिटीज़ को जो है वेटेज दी जाए, और रिलीजन जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है कि आप ह्यूमैनिटीज़ को पहले नंबर पे रखें, इंसानियत को पहला दर्जा दें और उसके बाद उसके जो दीगर आपके मामलात हैं उनको रखें। अच्छा, ज़ाहिर है आपने एक ऐसी बात की है कि जो हमारी जो किताब है रिलीजियस उसमें है, और फिर हमने बचपन से हर निसाब में इसको पढ़ा है कि इंसानियत कम्स फर्स्ट, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए अपने थॉट प्रोसेस में? जब हम पॉलिसी मेकिंग का सारा सिनेरियो देखते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने जो अप्रोच है हमारी स्टेट की टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, वो उसमें कहीं कोई कमी रह गई है, प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आज भी हम एक्नॉलेजमेंट की तरफ देखते हैं कि हम क्या इस मसले को वाकई इंसानी हुकूक का मसला समझते हैं या नहीं समझते हैं? पहली बहस तो यही, हम उसी में उलझे रहते हैं कि ये है इंसानी हुकूक का मसला या नहीं है मसला। थैंक यू तंजीला और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये बहुत अच्छा सवाल भी है और मुश्किल सवाल भी है, बिकॉज जब हम पॉलिसी मेकिंग की भी बात करते हैं तो सबसे बड़ा मसला हमारे सामने यही होता है कि हम स्पेस दे रहे हैं सब अफराद को कि वो अपने बारे में बात कर सकें। तो काफ़ी दफ़ा हम इस नज़रिए से भी सामने आते हैं कि ये ह्यूमैनिटी का मसला है, लेकिन ह्यूमैनिटी के अंदर इतने और अफराद हैं, दे फील कि हमें उस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। ख़ुसूसन अगर मैं बात करूँ ख़वातीन की, तो 8 मार्च विमेंस डे जो है इट्स कमिंग अप, एंड मैनी अ टाइम्स हम सोचते हैं कि विमेंस इश्यूज़ आर जस्ट विमेंस इश्यूज़, बट हमें उस डिस्कशन को ब्रॉडन करने की भी ज़रूरत है, बिकॉज़ विमेन माशरे का हिस्सा होते हुए अगर हम मर्दों को और लोगों को और जेंडर्स को भी इंक्लूड करें डिस्कशन के अंदर, तो हमारी पॉलिसी मेकिंग इससे डाइवर्स हो सकती है। तो स्टेट की तरफ से हमेशा एक नज़रिया आता है डोमिनेंस का और एक सिक्योरिटी का नज़रिया भी आता है, उसको ब्रॉडन करने की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लेंस इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी लेंस तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्टेट नैरेटिव्स में। तो जी आई थिंक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के जो लेंस हैं, अब पाकिस्तान के नज़रिए से अगर हम देखें तो फ्लड इफेक्टीज़ का मसला है, वी आर अ क्लाइमेट रिस्क नेशन एज़ वेल। तो हम ह्यूमन सिक्योरिटी की भी बात करें कि एक ऐसा माशरा बनाए दैट वी आर फ्री फ्रॉम वांट, नीड्स एंड फियर्स, एक्सप्रेशंस का जो है हम स्पेस दें सब लोगों को इसके अंदर। अब डॉक्टर उज़ैर साहब आपके पास मैं इसी नुक्ते को लेके आऊँगी कि हमें जब हम इंसानी हुकूक की जब भी पाकिस्तान में बात होती है तो इसको एक इन्वेजन समझा जाता है, एक रेजिस्टेंस है कि ये बाहर से कुछ आ रहा है जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी को हिलाने के लिए है, या हमारी जो नॉर्म्स हैं, हमारा जो कल्चर है, फिर एक आइडेंटिटी का क्राइसिस भी है पाकिस्तान में बड़ा स्वेयर किस्म का। तो आज हम 75 साल के हो के आपको लगता है कि कहीं पे
کنفیوژن کو کم کر پائے ہیں ان معاملات پہ، یا وہ کنفیوژن ابھی بھی ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے ہیروز کون ہیں، اور پھر جو ریلیجس انٹرفیئرنس ہے ان ایوری سیگمنٹ آف آر لائف، اس کی وجہ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ کنفیوژن پھیلی ہے؟ اس کو ہیلپ کیسے کر سکتا ہے ایکیڈیمیا ٹو ایڈریس دس کنفیوژن؟ بہت شکریہ تنزیلہ آپ کا. فرسٹ آف آل اٹس اے ویری گڈ کویسچن، اور آئی تھنک بہت ضروری ہے اس کو آنسر کرنا. اس کو آنسر کرنے کے لیے ہمیں کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھنی ہوگی. فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو سی کہ آخر ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے. کیونکہ جب پاکستان وجود میں آ رہا تھا تو دیٹ واز اے ٹائم جب نیشن اسٹیٹس کی بہت پاپولیرٹی تھی، پوری دنیا میں نیشن اسٹیٹس بن رہی تھیں. پاکستان کی جو اسٹیٹ تھی اٹ واز اے لٹل ڈفرینٹ. ہم ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تھے اور ریلیجن واز دا مین آئیڈیالوجی. اب ٹھیک ہے آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تو بن گئے. ناؤ دیر آر ٹو تھنگز، ون از تھیوری اینڈ دا ادر ون از ریالٹی. سو تھیوریٹیکلی وی ور این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ اور everybody was supposed to be a Pakistani. But we ignored some ethnic realities as well as some realities related to belief. تو وہاں پہ جب میجورٹیرین لینس سے دیکھا جائے سب لوگوں کو اور ایتھنک ریالٹیز کو اگنور کر دیا جائے تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک میجورٹی ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو وہی سچویشن ہمیں یہاں نظر آتی ہے، اور اس سچویشن کو ری انفورس کیا جاتا ہے تھرو کریکولم، تھرو پبلک ڈسکورس، تھرو میڈیا، تھرو اینی کائنڈ آف ڈسکورس وچ از پاپولر. تو ایز فار ایز آر رول از کنسرنڈ آئی تھنک کہ بینگ اے ٹیچر آئی پرسنلی تھنک کہ یونیورسٹی میں یا پھر کسی بھی لیول پہ ایک ٹیچر کا سب سے پہلی جاب یہ ہے کہ وہ آئیڈیاز کو ڈی کنسٹرکٹ کرے. بیکاز ایوری باڈی کمز ود پری کنسیوڈ نوشنز، ایوری باڈی کمز ود سم آئیڈیاز جو کہ سوسائٹی کے تھرو بلڈ ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دس بیکاز آئی وانٹڈ ٹو برنگ دس اپ ان دس ڈسکشن کہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان لرن کروائیں وہ چیزیں جو ہم غلط کریکلم سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. بالکل. تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو سوچنے پہ مجبور کریں، اور ہم زبردستی تو آف کورس ان لرن نہیں کرا سکتے. وی کین offer them some rational اور critical thinking methodologies جس کے تھرو وہ اپروچ کریں لٹریچر کو، ڈفرینٹ سورسز کو، ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. دے ٹرائی ٹو لک ان ٹو دا ایتھنک اینڈ بلیف ریالٹیز آف پاکستان. سو آئی تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ. ابھی ریسنٹلی بہت سی ایسی ڈبیٹس ہیں، بہت سی ایسی مطلب سچویشنز ہیں جن میں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونے لگ گئی ہے. اچھا میں وے فارورڈ پہ، کیونکہ ہم آخر میں آپ لوگوں سے وے فارورڈ پوچھیں گے، تو عامر صاحب آپ سے جو سوال میں کرنا چاہتی ہوں وہ جو ڈسکشن ابھی تک ہم نے کی ہے، ظاہر ہے اس میں پرابلمس تو بہت زیادہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، لیکن کیا واقعی پاکستان میں ایک ایسا سینیریو بن گیا ہے کہ ہم ہر وقت بلیم کے اوپر، کانسپریسی کے اوپر، کیونکہ جو کلیئرٹی آنی ہے ساری دنیا میں وہ ریسرچ سے آتی ہے، رائٹرز سے آتی ہے، جو انٹیلیجنشیا ہوتا ہے کسی معاشرے کا وہاں سے آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سب لائنز بلر ہیں. تو اب یہ بلر لائنز کس وجہ سے ہیں اور اس سے ہمارے پرابلمز میں کتنا ایڈ آن ہم کر رہے ہیں ان بلر لائنز کی وجہ سے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں ہمارا ہی ملک ان کا شکار ہے. مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے پوسٹ ماڈرن کنڈیشن ویئر آل دا ڈبیٹ سراؤنڈنگ آئیڈینٹیز ہیو کرسٹلائزڈ اینڈ دے ہیو شارپنڈ. اب ویسٹ کو ہم بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، تو ویسٹ کے اندر بھی آپ جا کے دیکھیں تو وائٹ سپریمیسی جو ہے اور لیٹینوز اور بلیک امریکنز کے ساتھ جو وہاں پہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور سننے میں آتے رہتے ہیں سننے میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں میرا خیال ہے کہ ہماری ڈبیٹ میں، میرے انٹرو میں، ان لوگوں کی گفتگو میں کہیں پہ ہم نے یہ اسٹیبلش ہی نہیں کیا کہ یہ یونیک پرابلمس ہیں صرف پاکستان کے. وی ناٹ سیئنگ دس. ہم پاکستان کے سینیریو میں جو انٹیلیجنشیا کا آپ کے سوال کی طرف اس کی بات کریں. جی، تو اب ہمیں یہ سوچ کے یہ گھبرا نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان ہی صرف وہ ایک خطہ ہے یا ملک ہے جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہے. تو اگر ہم اس کو ذرا ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھ لیں تو شاید ہم اس کے حل کی طرف کچھ پیش رفت کر سکیں. تو جیسے عزیر صاحب نے بھی اپنی گفتگو کے دوران اشارہ کیا کہ پہلا نقطہ تو یہی ہے اس سارے مسئلے سے نمٹنے کا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ریئلائز کرائیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک
it's no more an ideological state. Even if we think that it was an ideological state, اس کی بنیاد ایک نظریے کے اوپر تھی, تو ملک بن جانے کے بعد وہ نظریہ ختم ہو گیا. اب اٹس اے کنٹری آف 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, اور وہ ملک اور لوگ وہ ایک حقیقت ہیں, ان کی اپنی ضروریات ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں. اگر اس نظریے کی بحث سے نکل کر ہم ان کانکریٹ پرابلمس کو ذرا آئیڈینٹیفائی کر لیں تو شاید مجھے لگتا ہے ہم حل کی طرف جا سکیں. جی, دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ آپ نے وہ جو نسیم حجازی اور وہ ان ناولز میں سے نکلنا ہے, اور وہ جو ماضی کی شان و شوکت آپ وہ کرتے ہیں, آج کے حالات میں آپ کے پاس کوئی سلوشن ہونے چاہیے. مس حمیرہ, آپ سے ظاہر ہے ہم کچھ آئیڈینٹیٹیز کی بات کریں. پاکستان میں ایک بہت لمبی اسٹرگل ہے, بہت سارے جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ایسے لگتا ہے کہ محاذ آرائی کا ایک سینیریو بنا رہا, اور اس میں ظاہر ہے جینڈر رائٹس, اور ابھی ہم نے نئی ایک جو ایمرجنس دیکھی ٹرانسجینڈر کو ابھی ہم نے اکنالج کیا ہے, اور ظاہر ہے پاکستان نے بڑا پروگریسو وہ لاز بنائے ہیں, پوری دنیا نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہے. بٹ اس کے باوجود کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس بحث میں جو انکلوژن کی ایسنس ہونی چاہیے وہ مسنگ ہے. میں تمام جینڈرز کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے دیکھنے والوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ جب جینڈر کی بات ہوتی ہے صرف خواتین کی بات ہو رہی ہے. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ون. بیسیکلی بیکاز آئی ایم اے جینڈر ایکسپرٹ, تو مجھے لگتا ہے کہ جینڈر از نو مور فار اونلی وومن نا. کہ آپ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ ڈفرینس, دیٹ از سیلیبریٹنگ ڈفرینسز. تو آپ وومن کو بھی ایز ہیومن بینگس لیں, آپ ٹرانسجینڈرس کو بھی ایز ہیومن بینگس لیں, اور آپ میلس کو بھی ایز ہیومن بینگس لیں. آپ جب ہیومن بینگس, آپ کے جو رائٹس ہیں نا وہ سب کے رائٹس ہونے چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی لائک میلس کے یہ رائٹس ہیں, فیمیلس کے یہ رائٹس ہیں, اور ٹرانسجینڈرس کے یہ رائٹس ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے پہلی ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ رائٹس کو صرف وومن رائٹس, جیسے ایون ہم جب عورت مارچ بھی کرتے ہیں تو ہم تھوڑا مجھے لگتا ہے ایکسکلوژن کی طرف جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف عورت مارچ ہو رہی ہوتی ہے, دوسری طرف 3-4 کاؤنٹر مارچز ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ کاؤنٹر مارچز جو ہیں وہ اس عورت مارچ کو نگیٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور عورت مارچ ان کے سارے جو رسپانسز ہوتی ہیں ان کو آگے سے رسپونڈ بیک کر رہی ہوتی ہے. ہمارا ایز اے نیشن یہ المیہ رہا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز سنتے ہیں نا تو ہم رسپونڈ کرنے کے لیے سنتے ہیں, وی ڈونٹ لسن ٹو لرن سم تھنگ. میرا خیال ہے رسپونڈ نہیں کرتے, ہم ریئیکٹ کرنے, بالکل تھوڑا بہتر لفظ ہے, لیکن مطلب ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دیٹ از اے پرابلم جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ بڑی ہرڈل ہے ان ٹرمز آف انکلوژن. آپ کسی انسان کو تبھی انکلوڈ کر سکتے ہیں نا جب آپ اس کی اوپینین کو, آپ اس کی چیز کو ایکنالج کریں, آپ اس کو ایز مطلب مجھے لگتا ہے کہ بہت دفعہ جب ہم وومن کو انکلوڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وی انکلوڈ دیم ایز ٹو سی دیئر آؤٹر لک. ہم بے شک یہ انکانشیس بائسز ہیں, یہ بہت کانشیس بائسز نہیں رہی, لیکن پھر بھی ہم جب پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. آئی ریسنٹلی سو اے پکچر جس میں ایک باس, ایک امپلائر ایک انٹرویو لے رہا تھا, اینڈ ہی واز چیکنگ دا ریزیومے, اینڈ سامنے جو امپلائی جو سامنے انٹرویو ہی تھی شی واز اے وومن. وہ اس کا ریزیومے چیک کر رہا تھا, لیکن جو اس کے بیک آف دا مائنڈ اس کی جو تھاٹس تھیں وہ یہ تھیں کہ دیٹ وومن از, یا جو اس کی پرسیپشنس تھی کہ دیٹ وومن از لائک فار دا ہاؤس ہولڈ چورس, اینڈ شی از نرچرنگ اے بیبی, اینڈ شی از ڈوئنگ میک اپ. سو بیسیکلی ہمیں ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں وومن کو ایز انٹلیکچوئل بینگس اور ایز ہیومن بینگس جب تک ہم کنسیڈر نہیں کریں گے تب تک ہم انکلوژن ان اٹس پراپر ایسنس نہیں کر سکتے. اچھا, میرا خیال ہے اسٹیریوٹائپنگ تو ایک بہت سیریس ایک مسئلہ پاکستان کی سوسائٹی میں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ مرد ہیں لہٰذا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب مردوں کو ذرا کم ہوتا ہے نیگیٹو اسٹیریوٹائپنگ, لیکن عورتوں کے لیے ذرا زیادہ ہے. بٹ اسٹل آئی تھنک کہ جو سپریشن ہے وہ مردوں کے اوپر بھی ایکول ہے. سو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انکلوژن کے لیے بڑا ضروری ہے. عثمانی صاحب جو یہاں پہ بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک جو ایلیمنٹ میں لانا چاہتی تھی وہ یہ تھا کہ پاکستان کے بننے کی بات کی ہے عزیر صاحب نے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظاہر ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھے, ریلیجن پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دیٹ. مجھے تو میری رائے میں تو بعد میں بہت زیادہ ایڈ آن ہوا, اس وقت شاید اتنا نہیں تھا کیونکہ اس وقت ایک مائنورٹی تھی جو ایک میجورٹی سے الگ ہو رہی تھی, اور پھر بعد میں ہم جب میجورٹی بنے تو ہم نے اسی طرح سے مائنورٹی کو سپریس کرنا شروع کر دیا. ہمارے کریکولم نے یہ جو ہماری ریلیجس آئیڈینٹیٹیز ہیں ان میں کیا رول پلے کیا؟ جیسے پاکستان میں میں بہت سارے پاکستانی ہندوؤں سے ملی ہوں,
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھارت سے نہیں آئے. میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ ہم بھارت سے نہیں آئے. سیم از دا کیس کہ اگر آپ کسی صاف رنگ کے کسی مسیحی کو دیکھتے ہیں تو یو ڈونٹ ریئلی مانتے نہیں آپ کہ آپ مسیحی ہو سکتے ہیں. تو یہ ریسز ان کے اوپر کوئی کلیئرٹی اپنے بچوں کو دی ہی نہیں. تو آپ جیسے لوگوں کا اس میں کیا کردار ہے؟ میں نے کبھی نہیں سنا کہ اکیڈیمیا نے کبھی کہیں یو کم ٹوگیدر اور آپ نے کبھی چیلنج کیا ہو کہ اس کریکولم کو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، بیکاز یو ور اسٹوڈنٹس ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم. آج آپ پڑھا رہے ہیں، سو آپ دونوں اینڈس کو جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ لائنز وہیں کی وہیں ہیں. اب تھوڑی سی کوشش ہو رہی ہے بٹ بہت تھوڑی ہے، بہت چھوٹی سی کوشش ہے. جی شکریہ تنزیلہ اس طرف توجہ دلانے کے لیے. بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ پینل سارے اکیڈیمک بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے کریکولم از موسٹ امپورٹنٹ. میں یہ بلیف رکھتا ہوں کہ جو آپ کی جنریشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ کی فیوچر ڈیپینڈ ہوتا ہے. آپ کی اگر کوئی آپ کے فیوچر کو ڈارک کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جنریشنز کو وہ یوز لیس کر دے تو میرے خیال سے یہ کافی ہوتا ہے. سو جنریشنز کے اوپر آپ کی ڈیپینڈنسی ہوتی ہے، آپ کے اسٹیٹ کی بھی اور آپ کے باقی معاملات کی. اچھا، اب اس جنریشن کو ہم نرش کیسے کرتے ہیں اور جنریشنز کو کیسے ان کو کیسے اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور کیسے ان کو ماڈریٹ کیا جاتا ہے، وہ ساری چیز ہوتی ہے کریکولم کے اوپر. اور آپ کی جو اپبرنگنگ ہوتی ہے گھروں کے اندر، اور اوبویسلی آپ نے گھروں کے اندر وہی ان کو اچھی بات بتانی ہے یا وہی بات کنوے کرنی ہے جو آپ نے خود بھی پڑھی ہوئی ہے، جو سیکھا ہے. کریکولم از ویری امپورٹنٹ. میرے حساب سے کریکولم کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی. کہیں عامر صاحب کو اعتراض نہ ہو کیونکہ میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. ایکچولی میں اس کانٹیکسٹ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ وی آر پاکستانی. تو نہیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان سینیریو. گلوبل ایشوز پہ بڑی دنیا کام کر رہی ہے، ہم ان کے پاس بڑا وقت ہے. سو میرے خیال سے پاکستان میں کریکولم کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے. وہ ایسے کہ آپ کو آپ کے کریکولم کو فلمایا گیا ہے بیسیکلی. جیسے آپ فلم میک کرتے ہیں اور اس میں آپ کریکٹرز کو اپنی مرضی سے رول پلے کرنے کا کہتے ہیں، آپ اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح امپوز کیا گیا جی، خود سے اس کو ایسا ڈیزائن اور خوبصورت بنایا گیا ہے، تاریخ کو بھی بتایا گیا ہے. اور جہاں آپ اپنی ریپرزنٹیشن کو چاہتے تھے آپ نے اپنے آپ کو ڈومیننٹ کیا ہے، اور جہاں پہ کسی کی آپ کو ڈومیننس قبول نہیں تھی وہاں اس کو آپ نے جگہ نہیں دی. سو پاکستان کے اندر کتنے کرسچنس ہیں؟ میرے خیال سے ایف ایس سی لیول کے بچے کو پتہ نہیں ہوتا ان کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے، ہندوز کی پاپولیشن کتنی ہے، جیوز کی پاپولیشن کتنی ہے. ایون ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے بلیفس کیا ہیں اور وہ کہاں پہ کس پاکستان کے ایریا میں رہتے ہیں. ہاں، یہاں پہ پارسیز ہیں، بھائیز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بٹ بہت ریلیونٹ ہے. اب اس میں بنیادی جو نقطہ آ جاتا ہے وہ ہے کریکولم کے اندر ریپرزنٹیشن. ہر ایک گروپ کی اس کے اندر ریپرزنٹیشن ضروری ہے. جیسے کہ میں اگین پھر اگر تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کروں کیونکہ زیادہ لنک میرا وہاں رہتا ہے، تو اس میں آپ کو جو اسلامک اسٹڈیز کی بکس ملیں گی آپ کے کریکولم میں، اس کو آپ کے باقی سیکٹس جو میجورٹی آپ کے سیکٹ ہے اس کی تو آپ کو ریپرزنٹیشن بہت بھرمار ملے گی. لیکن باقی جو سیکٹس ہیں although they are Muslims, we see them as Muslims, but we don't consider them as Muslims in the curriculum. They don't exist. Actually, we don't need to provide the true knowledge or true picture to the generations. So میرے خیال سے باقی جو مائنورٹی میں سیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم اگنور کرتے ہیں. آپ کو کسی بھی دوسرے سیکٹ کا مٹیریل آپ کو نہیں ملے گا اس کریکولم کے اندر، ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور اباؤٹ. اور اسی طرح آپ کی جو جینڈر سیگریگیشن ہے جس کے اندر آپ کے ٹرانسجینڈرز آ جاتے ہیں اور ایون آپ کی جو جینڈر رولز ہیں، نان مسلم مائنورٹیز ہیں، ایون میں اس میں قادیانیز کو بھی انکلوڈ کروں گا کہ قادیانیز کو ایسے نفرت کے لینس سے دیکھا جاتا ہے جیسے کوئی نجس چیز ہو، ناپاک کوئی جانور اندر آ گیا ہے تو ہی از لائک قادیانی. آئی ایم ویری سوری ٹو سے بلنٹ بولنے کے لیے، لیکن ایسا ہے. سو میرے خیال سے ہمیں تھوڑا پاکستانیت کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. ہم ایک قوم کب بنیں گے اس کے اوپر بہت ضروری ہے ہمارے کریکولم کے اندر. اچھا، میں یہ جو آپ لوگوں سے یہ جو سوالات کر رہی تھی وہ صرف اس وجہ سے کہ دیر آر ایشوز وچ وی لیک. ہمارا جو ڈسکورس ہے اور اکیڈیمیا کے اندر کی جو بحث ہے اس میں ظاہر ہے یہ لیک کرتے ہیں. تو عامر صاحب جو
اب اس گفتگو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتی ہوں. جب آپ اکنالج نہیں کرتے ایگزسٹنس آف سرٹن سیگمنٹس تو ظاہر ہے جب آپ مانیں گے نہیں کہ اس کمرے میں یہاں پہ 25 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کی ایگزسٹنس کے ڈینائل کے ساتھ ان کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتے. تو آپ کے خیال میں کیا سلوشنز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ کیونکہ ایکسٹریمزم تو اب وہ منوپلی کی اور پاور کی ایک لڑائی پڑ گئی نا کہ ہم زیادہ بڑے ہیں, ہم زیادہ بڑا جلوس کرتے ہیں, آپ کم جلوس کرتے ہیں, آپ بس کم بندے ہیں, میرا جلسہ بڑا ہے. یہ ریلیجس سے پالیٹکس اینڈ اکیڈیمیا تک ہر جگہ یہی ہے. تو سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں, سلوشن کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم مسئلے کی تشخیص ہماری, اگر ڈائگنوسس ہماری صحیح ہو تو جو حل تجویز ہم کریں گے وہ شاید زیادہ دیر پا رہے گا. اگر ہم مسئلے کی تشخیص ہی بنیادی طور پہ غلط کر رہے ہیں اینڈ وی آر کوئک ٹو رش ٹو دا سولوشنز, تو اس جلدی میں کہیں ہم کوئی اہم نقطہ مس تو نہیں کر رہے. آپ نے ویزیبلٹی کی بات کی کہ اگر کوئی شے ہمارے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ ساری کی ساری شناختیں, وہ ساری کی ساری آئیڈینٹیٹیز جن کو ہم نے کنسیل کر کے رکھا ہے, and not just through curriculum by the way, through popular culture, through media representation, through our general discussions. تو پہلی سطح پہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا انپیک کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ جو کچھ چھپا رہا ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ بہت کچھ جو چھپا رہا ہے وہ اس جنریشنل بھی کچھ چینجز ہوتے ہیں نا جو نیچرل ہوتے ہیں. بہت کچھ جو چھپا رہا ہے جن کو ہم نے طاقت سے اور قوت سے اینڈ ایٹ ٹائمز ود دا پاور ود دا کمپلسٹی آف دا اسٹیٹ جن کو چھپائے رکھا ہے, وہ چیزیں اب خود سے ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ شاید آج سے 10-12 سال پہلے یا 15 سال پہلے یہ ممکن نہ ہوتا کہ ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے جینڈر رائٹس کی بات کر رہے ہوتے یا مائنورٹی رائٹس کی بات کر رہے ہوتے. تو ایک تو وقت کا پہیہ ہے جو کچھ نہ کچھ علائشیں اور برائیاں خود بخود نکال دیتا ہے. دوسرا سب سے بڑا کردار مجھے لگتا ہے اس میں اساتذہ کا ہے. اب جب اساتذہ کے کردار کی جب ہم بات کریں گے تو میں I can't help not talking about the kind of constraints that we as a teachers have to face. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں, لیکن یہ پرابلمس ہیں جو ہمیں آن اے ڈیلی بیسس اپنی کلاس روم کے اندر فیس کرنا پڑتے ہیں. سوشل میڈیا کے آنے سے ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ نسل جس نے شاید پڑھا نہیں ہے کچھ, اس کی اوپینینز بڑی سولیڈیفائی ہو گئی ہیں, اور وہ کوئی آلٹرنیٹیو پرسپیکٹیو جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے بعض صورتوں میں. اگرچہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ ایکسیپٹنس زیادہ ہے. میں بطور استاد سنس میں پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھاتا ہوں, تو میں وہاں پہ بطور استاد پاکستان کی ایک متبادل تاریخ جو ہے اس کو کریدنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں, اور بہت سارے طلباء جو ہیں اس میں دلچسپی بھی لیتے ہیں. لیکن بعض دفعہ کوئی ایک آدھا طالب علم ایسی چبھتی ہوئی بات کر جاتا ہے جس سے ہمیں اپنی نوکری کے جو ہے وہ لالے پڑ جاتے ہیں, جس سے ہمیں اپنی نوکری بھی بچانا پڑتی ہے. میں نے اس لیے پہلے چیلنج کا ذکر کیا تھا کہ آپ کے اپنے بھی بڑے چیلنجز ہیں. وداؤٹ بلیمنگ دا اسٹرکچر, وہ ہمیشہ کے لیے اسٹرکچر ایسا ہی رہے گا. آپ کو اسپیس کریٹ کرنا پڑتی ہے, آپ کو اس سارے نظام, اٹس نیور ایزی. اور استاد کو پہلی سطح پہ مجھے لگتا ہے کہ جو اس کے کنوکشنز ہیں نا, اس کے اوپر بڑا فرم کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اگر اس کو بطور اس کے پروفیشنلزم پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے, یا اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو کلاس میں پڑھا رہے ہو اٹس ناٹ ایکچوئل ہسٹری اور اٹس ناٹ ویلڈ ہسٹری, تو اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کی اکیڈیمک گراؤنڈز بڑی مضبوط ہونی چاہیے. اس کو اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے تاریخ کا سہارا لینا آنا چاہیے, اس کو آرگیو کرنا آنا چاہیے پہلی سطح پہ. اور دوسرا, اگین اسٹرکچر ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو اسپیس ملے, لیکن کہیں کہیں اگر کوئی ہوا کا گزر ہو سکتا ہے کسی کھڑکی سے, تو اس کھڑکی کو مزید تھوڑا بہت کھولنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام اگر اساتذہ نے کچھ عرصہ پہلے کر لیا ہوتا تو شاید آج ہم یہ ڈسکشن بھی نہ کر رہے ہوتے. اب اگر کر رہے ہیں تو آئی تھنک اٹس اے ہیلدی سائن. صحیح. عزیر صاحب آپ کی طرف پہلے آؤں گی میں کہ ہم نے ایکسٹریمزم کے لیے جو ماحول بنا, کچھ اس کے ایلیمنٹس, ظاہر ہے سارے اس محدود وقت میں سب کے اوپر ہم بہت ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, لیکن جن شناختوں کو آپ نے انکار کیا, جن کو آپ نے تسلیم نہیں کیا لوگوں کو جو اس پاکستان کا حصہ ہیں, اور پھر جب وہ اپنے رائٹس مانگتے ہیں آپ کو غصہ آتا ہے, اس غصے کے اظہار میں پھر آپ ایک ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہوئے معاشرے کو دیکھتے ہیں. اور یہاں پہ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ اب جو لبرل اور پروگریسو لوگ تھے پاکستان کے, وہ بھی لگتا ہے کہ ایک انتہا پہ ہیں, دوسرے انتہا پہ ہیں. پاکستان میں پولرائزیشن اپنی ایکسٹریمز پہ ہے, مڈل گراؤنڈ کہیں نہیں ہے. تو پاکستان کو واقعی ایک مڈل گراؤنڈ کی ضرورت ہے, اور اس میں کیا رول پلے ہو سکتا ہے اس طرح کے پلیٹ فارم سے, آپ جیسے لوگوں سے, اور اسٹوڈنٹس اور جو ینگ جنریشن ہے وہ کیسے ہیلپ کر سکتی ہے ایک مڈل گراؤنڈ کو واپس لانے کے لیے پاکستانی سوسائٹی میں؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو
جیسے آپ نے لبرل کا ذکر کیا آئی تھنک اس ورڈ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ جنرلی پاکستان میں بہت مختلف انداز میں کی جاتی ہے. مطلب اس کی انٹرپریٹیشن بہت ڈفرینٹ ہے. لبرلزم یا کنزرویٹزم یا سوشلزم یا پھر سیکولرزم، یہ ساری ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جن کو بڑا مس یوز کیا جاتا ہے اور موسٹ آف دا ٹائم ان کو غلط ڈیفائن کیا جاتا ہے. سو اینی باڈی ہو لکس ماڈرن یوزلی اس کو لبرل کہا جاتا ہے. مے بی ذہنی طور پہ شاید اتنا ماڈرن نہ ہو، بہت پسماندہ ہو، بہت پسماندہ ہوتے ہیں لوگ. تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ ہماری جو کلاس ہے نا دیٹ از ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ ود انکم لیولز، لائف اسٹائلز اینڈ یو نو دیٹ از ڈینوٹیڈ ود لبرلزم. تو اس کی وجہ سے ایک ڈیوائڈ آپ کو نظر آتا ہے، رائٹ. دوسرا ایشو یہ ہے کہ عامش نے ایک بہت اچھی بات کی، وہ یہ کہ جو ایکسیس آف سوشل میڈیا ہے، I will come towards the concept of representation which you asked actually. The excess of social media and free flow of information, although it looks like free flow but it's not that free, because information کا بھی ایک influence ہے اور وہ influence میں usually وہ information جو کہ rational ہوتی ہے یا پھر کسی بیس کے تحت ہوتی ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. usually ratings والی ساری گیم ہوتی ہے اس میں. وہ ایکو چیمبرز بھی بن گئے نا، آپ اپنے جیسے لوگوں کو آپ اکٹھا کر کے لگے ہوئے ہیں. It's so difficult for a person who actually wants to gain some information to filter out کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو I have seen students falling for conspiracy theories and at one point or another ہم میں سے شاید سب لوگ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی conspiracy theory کا شکار ہوئے ہوں. تو اس سٹیج پہ I believe کہ اتنا رول پلے کر دینا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو سوچنا سکھا دیں، کویسچن کرنا سکھا دیں. میری کلاس میں بہت دفعہ کویسچنز ہوتے ہیں. یو آل آر ریپرزینٹنگ یونیورسٹی لیول کے جو اکیڈیمیا ہے، یو تھنک کہ وہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے یا جو وہ 10 12 14 سال کی جو وہ پڑھ کے آتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو واقعی بہت چیلنجنگ لگتا ہے ان کو یہ سکھانا کہ آپ نے سوچنا ہے، کیونکہ آپ کو کووڈ بھی سازش لگتا ہے، آپ کو ویکسین بھی سازش لگتی ہے، آپ کو پولیو بھی سازش لگتا ہے، آپ کو آبادی کا کنٹرول بھی سازش لگتا ہے، آپ کو تو ہر چیز سازش لگتی ہے. یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں. ایک ایسے شخص کی ایز این اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹمنٹ ہونا بھی بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا، جس کی ڈریسنگ تھوڑی سی عام لوگوں سے مختلف ہے. تو یہ تو کووڈ اور یہ باقی چیزیں تو بہت بڑے ایشوز ہیں. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ ہم بینگ ٹیچرز ان اسٹوڈنٹس سے ڈیل کرنا جن کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ کویسچن نہ کر سکیں تھرو کریکولم. میں یہ بھی چاہ رہی ہوں کہ آپ صرف فیکلٹی ممبر کے طور پہ نہیں بلکہ اوور آل بھی اگر آپ سوسائٹی میں بھی مجھے کچھ سولوشنز دے سکیں تو دیٹ وڈ بی ریلی نائس. کہ کیا ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو انپیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت لمیٹڈ نالج کو بھی ہم نے بڑا، فار ایگزامپل ہم کمپیریٹیو اسٹڈیز جو ریلیجن کی ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ہنگامے ہوئے یونیورسٹیوں میں، اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں، کہ آپ نے الاؤ نہیں کیا کہ آپ کو ایسا لا سکتے ہیں سبجیکٹ پڑھانے کے لیے. تو مطلب یہ کیسے ختم ہوگا؟ اس کی ایک مین وجہ انسیکیورٹی، اور انسیکیور وہی ہوتا ہے جس کے پاس ایکچولی کچھ ہوتا نہیں آفر کرنے کو. جس کے پاس کچھ آفر کرنے کو ہوتا ہے وہ کبھی انسیکیور نہیں ہوتا. سو وی ایز اے سوسائٹی، ہمارے پاس ایکچولی دیر آر ویری فیو تھنگس جو ہم آفر کر سکیں. سو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہم اس پہ انسیکیور ہوتے ہیں. دیٹس وائی ہم کمپیریٹیو ریلیجن کی ڈبیٹ کو پسند نہیں کرتے، بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی دوسرا ریلیجن لوگوں کو زیادہ پسند آنا شروع ہو جائے. حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ریلیجیس ہارمنی کے لیے، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سے ریلیجیس بلیفس کے لوگ رہتے ہیں اور یہی چیز پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ایتھنیسٹیز پہ. وہ جو میجورٹی میں ایتھنیسٹیز ہیں وہ ان ایتھنیسٹیز کی بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں جو کہ مائنورٹی میں. اسی وجہ سے ہمیں پنجاب میں اگر آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں تو ہی وڈنٹ بی نوئنگ مچ اباؤٹ بلوچستان، یا پھر اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ KPK کے کیا ایشوز ہیں، یا پھر یس وہ ناردرن ایریاز تو ضرور جاتا ہوگا لیکن اس کو نہیں پتا ہوگا کہ ایک آن گوئنگ بہت بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے ناردرن ایریاز میں. مطالعہ پاکستان میں ایسا کچھ پڑھایا نہیں ہے تو وہ بچے بیچارے کیا کریں. آپ نے اینی ویز یہ لمبی بحث ہے. بٹ حمیرہ، جو اب اوپننس کی یا اوپننگ ڈسکورس ہے آن جینڈر رائٹس، اب یہ ٹرانسجینڈر کے ایشوز کے اوپر پاکستان میں ایک بڑی ڈبیٹ ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں یہ جو رائٹس کی ڈبیٹ ہے
سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ذرا مشکل ہو گئی ہے کہ لوگوں نے جو ہیٹ سپیچ ہے وہ بڑھ گئی ہے, خواتین کے اوپر اٹیک ہونے بڑھ گئے ہیں, سول سوسائٹی کے جتنے بھی نمائندے ہیں مرد و خواتین ان سب کے اوپر بہت اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہم ایک جہالت والے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایکسیس دے دیا, یا یو سی کہ اسی میں سے کریکشن ہوگی سارے ڈسکورس کی؟ اچھا, سوشل میڈیا کو اوائڈ کرنا از ناٹ پاسبل ایٹ دس ٹائم نا, اور یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ صرف سوشل میڈیا پہ صرف ہیٹ اسپیچ ہو رہی ہے. آبویسلی بہت سے لوگ کنسٹرکٹیو کام بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور بہت مطلب ہمیں آج مطلب مجھے بڑی خوشی سے ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر کچھ بھی اچھی انفارمیشن لینا چاہیں یو کین گیٹ اٹ فرام سوشل میڈیا. تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس بھی ہے سوشل میڈیا کی. ایون جو بچے جو یونیورسٹیز کو ایکسیس نہیں کر سکتے, جو کالجز کو ایون ایکسیس نہیں کر سکتے, وہ تھرو سوشل میڈیا دے کین گیٹ انفارمیشن, اور بہت سے بچوں کے پاس بہت اچھی انفارمیشن ہوتی ہے. سیکنڈلی آبویسلی ہم جب یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا, تو جیسے یہاں پہ کسی نے کہا کہ ہمیں فلٹر کرنے کی جو ضرورت ہے, ہم ہر چیز کو نہیں لے سکتے نا, کیونکہ ہر چیز کی ایک پرائس ہوتی ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں, ایک تو ان کی سب سے بڑی پرائس ہمارا ٹائم ہے, کہ ہم اگر سرفنگ کرتے جائیں گے اور جو آ رہا ہے ہم اس کو دیکھتے جائیں گے, تو دیٹ از ناٹ اے گڈ وے آف یوزنگ انفارمیشن نا. اور دوسری بات یہ کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے اینڈ پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ ہمارے آگے میسج کنویئر ہو سکتے ہیں. بیسیکلی ٹائم ہوتا ہے ویسے بالکل ہوتا ہے, ہمارے پاس کور کرانا ہے, کورس کمپلیٹ کرانا ہے, گریڈز دینے ہیں, ٹیچرز بڑے, ہمارے پاس 45 منٹس ہوتے ہیں, بیسیکلی 1.5 hour ہوتا ہے فار ون کلاس. تو جس میں 45 منٹس میں جو کانٹینٹ ہم نے پڑھانا ہے وہ پڑھا لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا باقی جو میں فالو کرتی ہوں, باقی 45 منٹس میں ایکٹیویٹیز کراتی ہوں بچوں سے, اور ایون آئی ایم تھنکنگ آف شوئنگ دیم دیز شارٹ فلمس ایز ویل. اور اس کے علاوہ آپ جتنی ڈاکومنٹریز اور اس طرح کی چیزیں جو ان کے لیے کنسٹرکٹیو ہوں, ہم ان کو وہ دکھاتے ہیں. اور اس طرح سے ہم, بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ ہم اس طرح سے ان کی چیزوں کو ان لرن کراتے ہیں, جو چیزیں انہوں نے لرن کی ہوئی ہیں. جیسے میری کلاس میں آتے ہوئے سب سے پہلے بچوں کا یہ سوال ہوتا ہے, میم دیر آر سرٹن رسپانسبلٹیز آف وومن اینڈ دیر آر سرٹن رسپانسبلٹیز آف مین, اینڈ وی کین ناٹ گو بیانڈ دوز رسپانسبلٹیز. اور وہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں کہ ہاؤس ہولڈ چورس آر دا رسپانسبلٹیز آف وومن, اینڈ پرووائڈنگ فوڈ اینڈ پرووائڈنگ دا منی از دا رسپانسبلٹی آف مین. لیکن پھر ان کو بڑی اس سے یہ چیز ان لرن کرانا پڑتی ہے کہ دیٹ از ناٹ دا وے. آپ جو ہو, آپ کوئی بھی رسپانسبلٹی کسی بھی جینڈر کی ہو سکتی ہے. دیز آر دا رولس جو ہم نے اتنے عرصے سے فالو کیے ہیں, اینڈ یو نیڈ ٹو ان لرن دیز تھنگس. تو بیسیکلی میں ایک منٹ آپ کے پاس آؤں گی. ہم اس پہ پہلے چاہ رہی ہوں کہ رحمہ کا ایک کامنٹ لے لیں, جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کو اب اگر ہم نے واقعی وہ جو ہارمنی کی بات ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولڈ اسکول کے جو لوگ ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے. ہمارے نارمس تھے, ہمارا کلچر تھا, رسپیکٹ تھی, یہ تھا وہ تھا. اور پھر ظاہر ہے ایک ویسٹ کی انویژن اور مغربی تہذیب نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا, یہ الغار کر دی. یہ ایک بہت آپ کو پتہ ہے کہ ایک رومانس ہے ہمارے انٹلیکچوئلس کا اس طرح کی گفتگو کرنے سے. تو ریئلسٹک کوئی ہے سوچ سارے معاشرے میں کہ ہمارے زمینی حقائق یہ ہیں, ہمارے پرابلمز یہ ہیں, یا ہم واقعی اسی کتابی بحث میں الجھے رہتے ہیں؟ میرے خیال سے جی, کتابی بحث میں ہم الجھنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم سب کی ایکسپرٹیز اور اسپیشلائزیشن ہے کافی چیزوں میں, اینڈ وی لائک ٹو ڈومینیٹ ان آر ڈسکورس ایز ویل. آئی تھنک بہت زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے, کیونکہ میری ایکسپرٹیز کانفلکٹ ریزولوشن اور پیس بلڈنگ کی طرف ہے. اٹس مور آن کمپیشن رادر دین کمپریہنشن. ٹرانسجینڈرس کی بھی بات ہوئی اس کے اندر, تو ٹرانسجینڈرس کی بھی جس طرح ساری ڈبیٹ ہے اس میں ہمارا فوکس زیادہ کمپریہنشن پر ہے, کمپیشن کے اوپر نہیں. ایمپتھی کے ایلیمنٹ سے ہم نہیں سوچتے کہ واقعی میں وہ کسی مشکل حالات سے گزر کر اس لہج تک آئے ہیں کہ ان کا ریئیکشن نکل رہا ہو, مے بی وائلنٹ ایلیمنٹس کے اندر بھی. تو اب ہم نیریٹو بلڈنگ کی بھی بات کرتے ہیں, تو ایون فرام دا پوزیشن آف بینگ اے ٹیچر, آئی لک ایٹ مائی رول آلسو ایز اے فیسیلیٹیٹر, بیکاز یو لرن اے لاٹ فرام دا اسٹوڈنٹس ایز ویل. ایک طرف نظریہ صحیح بھی ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت پولرائز کر دیا ہے اور ڈسکشن کرنی مشکل ہو گئی ہے, بٹ دوسری طرف سوشل میڈیا کے بہت اچھے بھی پہلو ہیں. اور جب ہم پڑھا رہے ہیں جو ہماری اب جنریشن ہے, جن زی جس کو کہا جاتا ہے, اور
بچے نہیں ہیں وہ 18 سے اوپر کے ہیں جو یونیورسٹی میں بھی آتے ہیں, تو ان کے بھی کافی سارے نظریے ہیں. تو پہلی چیز ہمیں کرنے کی یہی ضرورت ہے کہ ہم ان کی بھی مائنڈ سیٹ کو سمجھیں اور ان سے بھی بات کریں, بیکاز جو یہ ایک پاور کا ڈائنامک آ جاتا ہے کہ کیونکہ ہم بڑے ہیں, ہم بہت زیادہ نالجبل ہیں, تو اسی لیے ہمیں زیادہ پتہ ہے. جی, وہ پیٹرنائزنگ بیہیویئر سے نکلنا بہت بہت ضروری ہے. اور میں کلاس میں بھی یہی پرسپیکٹو سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتی ہوں کہ پاور ود, یس ایگزیکٹلی, بہت زیادہ پاور ود کا ڈائنامک ہے, ناٹ پاور اوور. ہمیں حاوی نہیں کرنا چاہیے اپنے سارے مائنڈ سیٹس کسی اور کے اوپر. تو میرے خیال کے اندر تو یونیورسٹیز سے اور اسٹوڈنٹ سے یہ پرسپیکٹیو جو ہے وہ گریجولی چینج ہونا شروع ہوگا. ہم اپنی ڈسکشن میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مائنڈ سیٹس کس طرح سے ٹرانسفارم ہو رہے ہیں. تو تھوڑی تھوڑی اسپیسز کر کے انشاءاللہ ہم اسٹیٹ کا نیریٹو بھی اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں. ظاہر ہے بہت زیادہ تو ہم نہیں ہو سکتے. عامر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, پھر میں لاسٹ ایک راؤنڈ لوں گی کنکلوڈنگ ریمارکس. مجھے لگتا ہے آئیڈیلسٹ تھوڑا بہت ہونا پڑے گا, کیونکہ دنیا میں جو کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں وہ حقیقت پسندوں نے نہیں لائیں. وہ تھوڑا بہت آئیڈیلزم کی گنجائش. ہاں, میں صرف ان کی بات کو ذرا ان سے اتفاق کرنا چاہوں گا کہ ہمیں نا بطور استاد اس ہائی ہارس سے پہلے اتر آنا چاہیے کہ ہم عقل و دانش کا گہوارہ ہیں اور ہمیں سب پتہ ہے, اور پیچھے یہ جو کچھ پڑھ کے آئے ہیں وہ سارا گند تھا. ہم بھی تو کسی نظام سے ہو کے آئے ہیں نا یہاں تک, ہم اسی نظام سے ہو کے آئے ہیں, ہم سارے اسی کی پروڈکٹ ہیں, ہم کوئی باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے. تو پہلے تو اس نظریے کو اپنے, اور یہ کتنا پیٹرنائزنگ ہے, اور یہی پیٹرنائزنگ رویہ جو ہے وہ ہماری ریاست کا بھی ہے. سو اگر ریاست کے پیٹرنائزنگ رویے کو آپ سوال اٹھا رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی انٹروسپیکشن بھی کریں کہ کیا میرا رویہ بھی اپنے طلباء کے ساتھ وہی نہیں ہے جس رویے کو میں بنیادی طور پہ کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں, جس کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ بطور اساتذہ ہمیں اس ہائی ہارس سے پہلے نیچے اتر آنا چاہیے کہ جو کچھ پیچھے وہ سیکھ کے آئے ہیں وہ سب گند ہے, اس کے ساتھ انگیج کریں, اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیں, تو شاید آپ کسی بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں. اچھا, میں آخر میں رول آف لا کی کچھ بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ رول آف لا کی سچویشن سے جڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان میں وہ تمام لوگ جو اس جد و جہد میں ہیں کہ ان کو اپنے حقوق مل جائیں. آج بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں پہلی جنرل اور پہلی پائلٹ اور پہلا سائنسدان. اس ایج میں بھی آج ہم وہ پہلے کو سیلیبریٹ, بٹ آئی تھنک دیٹ از اے ہوپ. اس پہ میں نہیں کہتی کہ بٹ سلو اسپیڈ ہے ہماری. جیسے جینڈر پیرٹی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں شاید 132 سال چاہیے وہ پیرٹی کے ان انڈیکیٹرز کو پورا کرنے کے لیے جو گیپ ہے ہمارا. لیکن رول آف لا کی جو بحث ہے پاکستان میں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ پالیسی میکرز کو, ڈیسیژن میکرز کو واقعی کہیں ٹچ کرتی ہے؟ بیکاز ایک بہت آئسولیشن نظر آتی ہے جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے رول آف لا کی صورت میں, اور جو ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہے وہ ایک اور دنیا لگتی ہے, اور جو عدالتوں میں ہوتا ہے, جو ہم, اور صرف عدالتوں کی بات نہیں کری, جو ہمارے ہاں تفریق ہے, جیسے ہم کچھ لوگوں کو زیادہ ایکسیس دیتے ہیں, کچھ لوگوں کو کم ایکسیس دیتے ہیں, ہماری رائٹس بڑے انیکوالٹی ہے ہر جگہ پہ. تو کیوں ہے یہ اتنا الوف سسٹم, کیوں لگتا ہے کہ ایک اور دنیا ہے اور ایک اور ڈسکورس ہے؟ میں رحمہ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایز شی سیڈ پاور, تو پاور ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کہ ابھی تک میسز تک ٹرانسفر نہیں ہو سکا. سو دیر از اے اسپیسیفک کلاس which holds power, اور normally وہی لوگ, you are referring to elite capture, yeah of course, and normally those are the people جو mainly laws کو violate کرتے ہیں. تو rule of law نے سب سے پہلے تو ان کو ہی answerable کرنا ہے, اور اس میں پیراڈاکس یہ ہے کہ جنہوں نے answerable کرنا ہے کسی کو وہی رول کر رہے ہیں. سو بینیفیشری ہیں وہ اسی نظام کے, بینیفیشریز ہیں, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم اس کلونیل مائنڈ سیٹ سے آج تک نہیں نکل سکے. ہم پہلے سبجیکٹ سے اور اب ہم سٹیزنز ہیں, بٹ ہمارے رولرز جو ہیں وہ, what we can do, اگر آپ ایک کامنٹ اس پہ بھی کر دیں, کوئک کامنٹ, کیونکہ مجھے جلدی سے اس کو ریپ اپ کرنا ہے. آئی گیس اس کا سب سے بڑا سولوشن یہ ہے کہ عام لوگ سیاست کا حصہ بنیں. جب تک نئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں آئیں گی, عام لوگ, میری طرح کے لوگ, آپ کی طرح کے لوگ جب تک سیاست کا حصہ نہیں ہوں گے, یونیورسٹیز میں آپ نے بین کر دی پالیٹکس, تو کیسے آئیں گے, کہاں سے آئیں گے؟ یہ 18 سال کے, میں جب آپ 18 سال کا کہہ رہے تھے تو میں ابھی اسی طرف آنے لگی تھی کہ آپ 18 سال کے سے کم عمر کے بچے کی شادی کروا دیتے ہیں, بچیوں سے آپ بچے پیدا کروا لیتے ہیں, پھر آپ ان کو ووٹ دینے کا حق دے دیتے ہیں, لیکن آپ انہیں کہتے ہیں یونین نہیں بنا سکتے, یو کین ناٹ
سیاسی گفتگو منع ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے کبھی کبھی جب ٹی وی سیٹس نئے بنے آئے تھے, جب یہ پرائیویٹ میڈیا آیا تھا, تو ہمارے سیٹس کے حصہ بھی ہوتا تھا کہ سیاسی گفتگو منع, پیچھے ایک بینر لگا ہوتا تھا. تو کیسے پالیٹکس میں یہ ڈائیورسٹی اور انکلوژن آئے گی جب آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے اسٹوڈنٹس کا؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو اگر ڈیفائن کرنے کو کسی کو کہا جائے تو عام لوگوں سے اگر اس کی ڈیفینیشن میں تو بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہی ڈیفینیشن دیتے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایم ایس ایف, پی ایس ایف, جمعیت, یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے. حالانکہ یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس لڑائی جھگڑا بالکل وہ ایک پریکٹس ہے جس میں الیکشن ہوتا ہے, کیمپین ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں. وہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی کسی پولیٹیکل پارٹی. آئی تھنک آپ لوگوں کو یہ ضرور کرنا چاہیے, سنس آئی ایم یوزنگ دس پلیٹ فارم, تو میں آپ لوگوں کو یہ ضرور تجویز دوں گی کہ ساری دنیا میں جیسے آکسفورڈ میں ہے, کیمبرج میں ہے, وہاں پہ یونینس کے بہت اچھے ماڈلز ہیں, تو یو شوڈ انٹروڈیوس این الٹرنیٹیو ماڈل. میں نے تو بہت ڈیٹیلڈ ریسرچ کنڈکٹ کروائی لاسٹ ایئر, ٹیکنگ قائد اعظم یونیورسٹی, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اینڈ NUST ایز ویل ایز کیسز. میرا خیال ہے کہ میں CRSS کو بھی کہتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کہ کون سے ماڈلز ہیں اسٹوڈنٹ یونینس کے جو پاکستان میں انٹروڈیوس ہونے چاہیے, اور اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ بھی کریٹ ہونا چاہیے. بٹ تھینک یو ویری مچ. آپ نے کہا کہ پالیٹکس جو ہے اس کو آپ جو پاور کی ٹرانسفر ہے, وہ ظاہر ہے ہمارے یہاں قانون بھی بنا ہوا ہے ٹرانسفر آف پاور کا, لیکن ہم اس پہ وہ نہیں کرتے. حمیرہ آپ کیا کہیں گی, کس طریقے سے ہم پاکستان کی سوسائٹی میں واقعی وہ ہم آنگی لا سکتے ہیں, اور یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ مے بی اٹس اس ورسز یو یا اس اگینسٹ یو, یہ ہر چیز میں مخالفت ہے, یہ اس کو کیسے حل کیا جائے, کیسے اس کو صحیح کیا جائے کہ مخالفت نہیں ہے, کوآپریشن ہے, تعاون ہے, اشتراک ہے؟ بیسیکلی ایک تو یہ بات کہ تھوڑا سا میں ان کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ اگر ہم دیکھیں نا تو ہم بھی اس ایلیٹ کا پارٹ نہیں ہے. وی بینگ دی ٹیچرس, ہمارے اوپر بھی کچھ اور ایلیٹس ہیں اور کچھ اور ایلیٹس آبویسلی, اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ یہ بات تو کر سکتے ہیں بٹ یو کانٹ ٹاک اباؤٹ دس تھنگ. میں ویسے آپ کو ایک چھوٹی سی آپ کی قطع کلامی کر رہی ہوں. میں اکثر جگہوں پہ یہ بات بتاتی ہوں کہ آئی ہیو سین پیپل جن کی جد و جہد زندگی کی شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے اشرافیہ کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا, اینڈ دے اینڈ اپ بیکمنگ پارٹ آف دیٹ ایلیٹ. تو کیونکہ پاور از دیئر, سو ہر بندے میں پاور لیس تو ہوتا ہے, دیٹ از آئی تھنک وہ نیچر کی ایک وہ ہے. بٹ اینی ویز آپ کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے, لیکن بیسیکلی ہم بینگ ٹیچرس جو ہیں ہم آبویسلی یہ چاہتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے وہ انکلوژن کی طرف آئے, ہمانگی کی طرف آئے. تو اس کا جو بیسٹ وے مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی اور پہ بے شک ہم یا ہم کسی اور کو اس طرح سے نہیں کر سکتے اپنے آئیڈیاز سے انفلوئنس, لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں دے آر دا بیسٹ تھنگ, اور وہی جو ہیں وہ سوسائٹی میں جا کے اس کو اندر چینج لا سکتے ہیں. سو ایک بات تو رہا میں نے بہت اچھی کی کہ ہمیں ایز فیسیلیٹیٹر رول پلے کرنا ہوتا ہے. ایز فیسیلیٹیٹر جب ہم رول پلے کرتے ہیں تو پھر اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ہماری بات, کیونکہ ہم ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہماری بات سنتے ہیں, اور ہمیں بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ٹیچر فوکسڈ سے اپنی ٹیچنگ کو اسٹوڈنٹ فوکسڈ پہ لے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. میں لاسٹ 2 کامنٹ چاہ رہی ہوں. عثمانی صاحب آپ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں سلوشن ہے کہ ہم واقعی کوہیزو نیریٹیوز کی طرف جائیں اور ڈسکورس جو ہے وہ ذرا بہتر ہو جائے, وائلنٹ جو ڈسکورسز اب ہو رہے ہیں ان سے ذرا نکلیں کوئکلی؟ جی شکریہ. اس میں بنیادی طور پہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی کیپیسٹی دیکھنی چاہیے کہ ہم کہاں پہ فال کرتے ہیں. اگر اس کو لیگلی اگر میں کہوں تب بھی, اور اگر ریلیجیسلی کہوں تب بھی, ایک انسان جب میچور ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, تو وہ سٹیزن ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر شریعت کے بھی اور اس کے ریلیجن کے بھی قانون لاگو ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کے بعد اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. جی اس کو اس کے اپنے اختیارات دینے چاہیے, اور اس کو اپنے اختیارات کا پتہ ہونا چاہیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے, ہمارے فیصلے کوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی زبردست ایک تو بنیادی چیز ہے. میرا خیال ہے آخری چیز اس میں کنکلوڈ کرتا چلوں کہ اس میں دوسری چیز ہے کہ یہ فیصلے تو آپ خود کریں گے, لیکن آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کا بھی مین وائل پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اختیارات کتنے ہیں, آپ کا دائرۂ کار کتنا ہے, آپ اس سے کہیں ایکسیڈ تو نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے یہ 2 چیزیں اگر ہم سمجھ جائیں تو 2-4 لفظ ہیں جی. یہ جو ہماری اوبسیشن بن گئی ہے نا کہ یونٹی, ہمیں ایک قوم بننا ہے, اس اوبسیشن سے نکل آئیں.
وی ور نیور ان ون نیشن, اور جو ون نیشن کا جو تصور ابھی تک ہمیں پڑھایا گیا ہے اس سے تھوڑا باہر نکلنا پڑے گا. دیٹ ول ریئلی ہیلپ اس ایکسیپٹنگ آل دی ڈفرینسز دیٹ وی ہیو امانگسٹ اس. یہ obsession ختم کرنی پڑے گی یونٹی کے ساتھ. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک نہیں ہیں. ہم ایک نہیں ہیں, ہم مختلف ہیں, بٹ وی لو دس پرچم. ہاں, وہ ایک ہونا ضروری نہیں ہے, اس پرچم سے محبت ضروری ہے. جی I'll make it really quick. وے فارورڈ یہی ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈو کانسٹنٹ انگیجمنٹ ود دا اسٹیٹ ایز ویل. آئی تھنک اسٹیٹ کو ہماری ضرورت زیادہ ہے ان آرڈر ٹو بلڈ اے مور کوہیسو اینڈ بیٹر نیریٹیو انکلوژن کی طرف. ڈیورسٹی ایک اپرچونیٹی ہے ڈیفینیٹلی, اٹ از ناٹ اے چیلنج, اینڈ اس اپرچونیٹی کو ہم اچھے نظریے سے استعمال کر سکتے ہیں اگر اکیڈیمیا کی اور اسٹیٹ کی لنکیجز بڑھتی رہیں اس کے اندر ٹو وی ہیو انکلوسیو پالیسی میکنگ. ٹھیک ہے جی, ہماری پالیسی میکنگ میں بھی انکلوژن کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں نے بہت تھوڑے وقت میں کافی میننگ فل ہم نے ایک ڈسکشن کی ہے جی. پاکستان کے معاشرے میں پرابلمس بہت ہیں, ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے کچھ نئے پرسپیکٹیوز رکھیں, اور پاکستان کی اسٹیٹ سے لے کے پاکستان کے یونیورسٹی لیول تک ہر جگہ پہ جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ امپوزیشن بہت زیادہ ہے, اور وہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا انڈیجنس ڈسکورسز کو الاؤ کرنے کی ضرورت ہے, ریاست کو بھی, یونیورسٹی والوں کو بھی, اکیڈیمیا کو بھی, اور آبویسلی میڈیا کو بھی. بہت شکریہ جی, تھینک یو فار واچنگ. اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا, انشاءاللہ پھر کبھی اسی طرح کے کسی پلیٹ فارم سے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.